अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं अब्दुर्रहमान सैफ। दोस्तों, दुनिया में इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिनों को भी। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने जिनों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो इबादत का ताल्लुक इंसान की फितरत से जोड़ा गया है। इंसान की फितरत में इबादत है। वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, उसका दिल अपने रब के हुजूर झुकना चाहता है, इबादत करना चाहता है, और वो इबादत करता भी है। ये आप देख लीजिए, हर मज़हब में कोई ना कोई खुदा, किसी न किसी गॉड, किसी न किसी भगवान का तसव्वुर है, और लोग उसके आगे झुकते हैं। तो ये इंसान की फितरत में है। इबादत एक इंसानी जिंदगी का जुज़ है, जिसके बगैर इंसान अधूरा है। मामला गड़बड़ाता है तब जब आप उसका दर्जा बदल देते हैं। इस्लाम के अंदर इबादत को दर्जा बदर्जा रखा गया है। कोई चीज़ फ़र्ज है, कोई वाजिब है, कोई सुन्नत है, कोई नफिल है। अब जो फ़र्ज है वो सबसे ज़रूरी है, लाजिम है, उसको तर्क नहीं किया जा सकता बगैर किसी शरई उज़्र के। और एक फ़र्ज जो नमाज है, वो तो ऐसा फ़र्ज है कि उसके लिए कोई उज़्र है ही नहीं, वो छोड़नी ही नहीं है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फ़र्क तो सिर्फ नमाज का है। नमाज ही वो चीज़ है जो इंसान को मुसलमान ज़ाहिर करती है, मुसलमान साबित करती है। अगर आदमी नमाज नहीं पढ़ेगा, नमाज छोड़ देगा, तो फिर उसके और कुफ्र के दरमियान कोई फ़र्क नहीं रहेगा। और दोस्तों, फ़र्ज नमाज के बारे में ये भी रिवायत में आता है कि अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ सकते, तबीयत ख़राब है, कोई बीमारी है, कमज़ोरी लाहक है, तो आप घर में नमाज पढ़िए, बैठ के नमाज पढ़िए। अगर इतनी कमज़ोरी है कि बैठ कर भी नहीं पढ़ सकते तो लेट कर नमाज पढ़िए। लेट कर भी नहीं पढ़ सकते तो इशारों से पढ़िए। यानी कि किसी भी हाल में नमाज माफ़ नहीं है, नमाज आपको पढ़नी ही पढ़नी है। और ये फ़र्ज नमाज के लिए हुक्म है। मैं फ़र्ज नमाज की बात कर रहा हूँ, नफली इबादत, नफली नमाजें के लिए ये हुक्म नहीं है। लेकिन मामला वहाँ ख़राब होता है जब लोग नफली इबादत को फ़र्ज का दर्जा देने लगे और फ़र्ज को छोड़ने लगे। इस सारी बातचीत का मकसद आपको ये बताना है कि कुछ लोग आपके सामने भी होंगे, आपने भी देखे होंगे, मेरे सामने भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उम्रा कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, और पैसे अल्लाह ने दिए हैं। उन्होंने ये कर लिया कि हर छठे महीने उम्रे पे जा रहे हैं, हर साल उम्रे पे जा रहे हैं, 4-5 उम्रे कर चुके हैं, फिर उम्रे की तैयारी हो रही है, हज की तैयारी हो रही है, हज पे जाना है। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ने दिया है, जाइए। लेकिन मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ वो लोग वो हैं जो फ़र्ज नमाज पढ़ते ही नहीं हैं। खास तौर से इनमें औरतें भी शामिल हैं। ऐसी औरतें भी हैं जो जुमा के दिन भी ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ती। जुमा के दिन का जिक्र मैंने इसलिए किया है क्योंकि जुमा का दिन हफ्ते की ईद का दिन है, और उस दिन नमाज का बाकायदा एहतमाम किया जाता है। घर में एक हलचल रहती है, बच्चे नहा रहे हैं, बड़े नहाते हैं, कपड़े बदलते हैं। एक सुबह से पता चल जाता है कि आज जुमा का दिन है और ज़ोहर की नमाज नहीं है, जामे मस्जिद में पढ़नी है। लेकिन ऐसे माहौल में भी जब आदमी को सुबह से ये पता हो कि जुमा है, तब भी कोई औरत अगर ज़ोहर की नमाज जुमा के दिन भी नहीं पढ़ रही है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि फ़र्ज नमाज की अहमियत उसके दिल में क्या है। कुछ भी नहीं है। उसको एहसास ही नहीं है कि फ़र्ज नमाज कितना अहम फ़र्ज है। वो जुमा के दिन भी नमाज छोड़ रही है, अपनी बाकी 5 दिन तो वो पढ़ती नहीं है। अब ऐसे में वो औरत या वो मर्द जो एक वक्त की नमाज फ़र्ज अदा नहीं करते और उम्रे कर चुके हैं, फिर उम्रे की तैयारी कर रहे हैं, जा रहे हैं, उम्रा करके आ रहे हैं। और कुछ औरतों का तो ये भी है कि वो बात करती हैं इस तरह कि मुझे वहाँ उम्रे पे जाऊंगी, मैं वहाँ से बुरक़े भी लाने हैं मुझे, और ये भी ख़रीद के लाना है, और वहाँ मक्का टावर में भी शॉपिंग करनी है, और ये खाना है, और अलबेक में जाना है, वहाँ का ये बहुत अच्छा है, ये तो तुम भी खा के देखना जब कभी जाओ। तो जिनका मकसद शॉपिंग और तफरी हो, क़यामत की निशानियों में एक ये भी निशानी है कि लोग उम्रा और हज करने जाएंगे तो इस नीयत से जाएंगे कि उनका मकसद सैर व तफरी होगा, इबादत नहीं होगा। अब आप बताइए, क्या फ़ायदा है ऐसे उम्रों का, क्या फ़ायदा है ऐसे हज का जो आपके दिल की दुनिया ना बदल सके। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह लिखते हैं कि हजर अस्वद जो है,
اس کی یہ تاثیر ہے کہ جب آدمی اس کے سامنے آتا ہے، چاہے وہ اس کا بوسہ دینے کی شکل میں ہو یا استلام کرنے کی شکل میں ہو، استلام ہاتھ سے جو بوسہ دیتا ہے، تو جب آدمی اس کا استلام کرتا ہے یا بوسہ دیتا ہے اسے، تو وہ دل کی کیفیت اور دل کی حالت کو ویسا ہی کر دیتا ہے جیسا کہ وہ دل تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو فطرت بنائی ہے وہ کئی طرح کی ہے، اس میں دو طرح خاص ہے۔ ایک ایسی ہے کہ انسان کا دل دنیا کی طرف راغب رہتا ہے، اس کا دل دنیا کی طرف چلتا ہے اور اس کے دل پہ دنیا حاوی رہتی ہے، اور ایک دل وہ ہوتا ہے جو نیکی کی طرف راغب رہتا ہے، اللہ کے عبادت کی طرف راغب رہتا ہے، اس کے دل پر عبادات اور نیکی غالب رہتی ہے۔ یہ دلوں کی کیفیت ہوتی ہے انسان کے۔ اس لیے جب آدمی عمرہ سے آتا ہے یا حج کر کے آتا ہے تو حجر اسود جو اس کی کیفیت دل کی ہے وہ ویسی ہو جاتی ہے اس کے سامنے آنے کے بعد جیسا وہ اصل میں ہے۔ تو اب بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا آتے ہی اگر 40 دن کے دوران حج کے وقت میں انہوں نے شیونگ نہیں کرائی، داڑھی ان کے بڑھ گئی، تو وہ آتے ہی فوراً داڑھی کٹوا دیتے ہیں، شیونگ کرا لیتے ہیں۔ انہیں احساس نہیں ہوتا کہ بھائی داڑھی آ گئی ہے، چلو اب اسے بڑھا لیا جائے، رکھ لیا جائے، نہیں رکھتے ہیں۔ باقی جیسی زندگی ان کی حج اور عمرہ سے پہلے گزر رہی تھی ویسی ہی زندگی گزرتی ہے، بلکہ اور بدتر ہو جاتی ہے۔ وہ پہلے اگر ایک وقت کی نماز پڑھ بھی لیا کرتے تھے جمعہ کی، کبھی اب وہ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر پہلے کبھی سورہ یاسین بھی پڑھ لیا کرتے تھے، اس سے بھی چلے جاتے ہیں۔ دنیا بھر کی برائیاں ان کی زندگی میں اور آ جاتی ہیں جو پہلے نہیں تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے دل پر جو دنیا غالب تھی اب وہ پوری طرح غالب ہو جاتی ہے، ان کا دل پوری طرح دنیا داری کا دل بن جاتا ہے۔ اور ایسے لوگ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے حج سے آنے کے بعد یا عمرہ سے آنے کے بعد، وہ پہلے کلین شیو تھے، اب انہوں نے داڑھی رکھ لی ہے، اب وہ نماز بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، ایک وقت کی نماز ان کی نہیں چھوٹتی، 5 نمازیں مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں، گھر میں تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے ہیں، پہلے نہیں آتے تھے ایسے پیش۔ ایسے بھی لوگ ہیں تو جن کے دلوں پر دین غالب ہوتا ہے وہ ان کی زندگی میں بھی دین غالب ہو جاتا ہے، یہ خصوصیت ہے۔ اب آپ خود دیکھیے کہ جو لوگ نفلی عبادت، یعنی کہ عمرہ ایک نفلی عبادت ہے اور حج ایک فرض ہے زندگی میں، ایک حج کرنے کے بعد دوسرا حج بھی نفلی عبادت بن جاتا ہے، اس کو جو توجہ دے رہے ہیں، فرض کو آپ چھوڑ رہے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے کہ چاندی کا ورق لگا دیا۔ اب چاندی کا ورق کو آپ نفل سمجھ لیں، چاندی کا ورق اگر کسی مٹھائی پر لگا ہوا ہے تو آپ مٹھائی تو کھائیں نا، بس چاندی کا ورق کھاتے رہیں تو اس سے کیا حاصل ہے؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہے بھائی۔ چاندی کا ورق اس مٹھائی کا حسن ہے، ایسے نفلی عبادت حسن ہے اعمال کا۔ اگر آدمی تہجد گزار ہے بہت اچھی بات ہے، تہجد ایک نفلی عبادت ہے اور پڑھنی چاہیے، اس سے اعمال میں حسن پیدا ہوتا ہے، نکھار پیدا ہوتا ہے۔ لیکن تہجد ہی پڑھتا رہے آدمی، فرض نہ پڑھے، تو پھر ایسی عبادتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے جو آپ کو فرض سے غافل کر دیں۔ عبادت تو غافل نہیں کرتی ہے، غافل تو نفس کرتا ہے۔ تو کیا فائدہ ہے ایسے نفس کا جو نفلی عبادات سے بھی صحیح نہیں ہو رہا ہے، پاک نہیں ہو رہا ہے، جس کا تزکیہ نہیں ہو پا رہا ہے؟ کیا فائدہ ہے ایسے نفس سے؟ اس لیے میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنی اس ویڈیو کے ذریعے کہ بھائی آپ عمرے پہ جا رہے ہیں جائیے، لیکن کم سے کم اپنی زندگی میں دین کو تو شامل کریے، فرض نمازوں کا تو اہتمام کریے۔ فرض نماز کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ اسلام کے جو 5 فرائض بتائے گئے ہیں اس میں نماز ہی ایک ایسا فرض ہے جو سب سے اہم ہے اور جس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے۔ سفر میں بھی نماز پڑھنی ہے، اللہ نے قصر کا حکم دے دیا کہ کم کر کے پڑھ، لیکن جیسے روزہ ہے، اگر آپ بیمار ہیں، صحت نہیں ہے، آپ مت رکھیے، روزے کے لیے ہے، صحت نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے اور واقعی صحت ایسی ہے کہ نہیں رکھ سکتا آدمی، تو بالکل نہیں رکھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور حج ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہے، آپ مت حج کریے، کوئی سوال آخرت میں اس فرض کے لیے نہیں ہوگا اگر پیسے نہیں ہیں۔ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ زکوٰۃ مت دیجیے، بالکل دینے کی ضرورت نہیں ہے جب مال نہیں ہے۔ تو یہ جو فرائض ہیں ان میں گنجائش ہے حالات کے مطابق، حیثیت کے مطابق، لیکن نماز میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور آپ نماز نہیں پڑھ رہے، عمرے کی تیاری کر رہے ہیں، جبکہ پہلے عمرہ کر چکے، 2 کر چکے، 3 کر چکے، 4 کر چکے۔ ارے بھائی یہ عبادتیں اور یہ اعمال منہ پر مار دیے جائیں گے آخرت میں۔ آپ ہی دیکھیں، فرض کی حیثیت سمجھ لیں آپ، پانی کی ہے، ہر چیز کی حیات پانی ہے۔ آپ پانی کے بغیر جوس دنیا میں بہت اچھے مل رہے ہیں اور فائدہ مند ہے، ایسا نہیں ہے کہ جوس فائدہ نہیں کرتا، جوس ایک مفید چیز ہے انسانی صحت کے لیے، لیکن آپ جوس ہی جوس پیتے رہیں، تہجد ہی تہجد پڑھتے رہیں اور پانی نہ پئیں، آپ زیادہ دن نہیں جی پائیں گے۔
اور اگر زندہ رہیں گے بھی تو طبیعت خراب ہو جائے گی، کیونکہ پانی کی کمی سے جو بدن میں بیماریاں آئیں گی وہ آئیں گی ہی آئیں گی، وہ جوس سے دور نہیں ہوں گی۔ اسی طرح فرض کی کمی سے عبادات میں، اعمال میں جو نقص پیدا ہوتا ہے وہ لازمی ہے، وہ نفلی عبادات سے نہیں دھل سکتا۔ فرض کا درجہ اپنی جگہ ہے، نفل کا درجہ اپنی جگہ ہے، اس لیے آپ عمرہ بھی کریں لیکن فرض عبادات کا اہتمام ضرور کریں میرے بھائی، نمازیں پڑھیں۔ ایسے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو کھولے ہوئے انہیں سالوں گزر گئے ہیں، شاید ہی رمضان میں قرآن پڑھا ہو، انہیں یہی نہیں پتا، یاد بھی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کب پڑھا تھا، ممکن ہے وہ بھول بھی گئے ہوں پڑھنا۔ روزانہ تلاوت کیجئے، یہ بھی نفلی عبادت ہے اور بہت اجر ہے، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، برکت آ جائے گی۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ ایسی پرسکون زندگی پہلے نہیں تھی، جتنی بھی بے چینیاں ہیں، گھبراہٹ ہے، پریشانیاں ہیں، سب دور ہو جائیں گی۔ فجر کی نماز باجماعت اہتمام کے ساتھ پڑھیے، عورتیں بھی صبح سویرے اٹھیں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، پھر دیکھیں زندگی میں کتنا سکون آئے گا۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ عمرہ کرنے سے پریشانی دور ہو جائے گی یا سکون مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جو عورتیں اپنے گھر میں قرآن نہیں پڑھ رہی وہ عمرہ پہ کیا عبادت کریں گی؟ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ 15 دن کا پیکیج اگر آدمی لیتا ہے اور 2 سپارے روز پڑھے تو پورا ایک قرآن 15 دن میں آدمی ختم کر کے آ سکتا ہے، آدمی ہو یا عورت ہو۔ وہ اپنے عمرہ کے سفر میں، جبکہ وہاں اسے نہ گھر کے کام کرنے ہیں، نہ جھاڑو برتن پوچھا کھانا بنانا، کوئی کام اسے نہیں کرنا ہے، وہاں جانے کا مقصد ہی عبادت ہوتا ہے۔ تو اگر 2 سپارے کوئی عورت روز وہاں پابندی سے پڑھے تو کیا 15 دن میں پورا ایک قرآن ختم نہیں کر سکے گی؟ اور کتنا اجر اسے ملے گا، ایک تو تلاوت کا ثواب، دوسرا حرم میں پڑھنے کا ثواب، وہاں تو ہر نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ کتنا ثواب ہے، مطلب ایک قرآن اگر ختم کر لیا حرم پاک میں بیٹھ کر تو ایسا لگے گا، حدود حرم میں جہاں بھی ہے، ہوٹل بھی حدود حرم میں ہی آتا ہے، تو جہاں جہاں بھی وہ قرآن پڑھیں گی، جہاں بیٹھ کے پڑھیں گی یا پڑھیں گے، 1,00,000 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا ثواب اللہ نے لکھا ہے۔ لیکن مجھے بتائیے کتنی عورتیں یا کتنے مرد ایسے ہیں جو پابندی کے ساتھ 2 سپارے روز وہاں یہ سوچ کے پڑھ لیتے ہوں کہ 15 دن میں قرآن پورا ختم کرنا ہے۔ 15 دن چلیے مکہ میں نہ صحیح، 4-5 دن 6 دن مدینہ میں، وہاں بھی 1,00,000 نہ صحیح، 40,000 70,000 کے قریب تو ثواب ہے ہی، یا جتنا بھی ہے مجھے اس وقت صحیح یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن کوئی نہیں پڑھتا۔ تو بھائی شاپنگ کرنے کی نیت سے حج پہ مت جائیے، خریداری کرنے کے لیے عمرہ مت کیجیے۔ عمرہ عبادت ہے، عبادت کی طرح کیجیے۔ اور اگر عمرے سے آنے کے بعد آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تبدیلی سے مراد آپ دین کی طرف راغب نہیں ہو رہے ہیں، آپ کی زندگی میں دین نہیں آ رہا ہے، تو پھر سوچئے، غور کیجئے، عمرہ مت کیجئے، غور کیجئے اور اپنے آپ کو فرض نماز سے جوڑیے۔ نماز بہت ساری برائیوں کو روکتی ہے، اس لیے میرے بھائی، میرے دوست، میری بہنوں، نماز کی پابندی کرو۔ نماز کے بغیر مسلمان نہیں ہے۔ میری بات سننے کا شکریہ۔ خدا حافظ۔